बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। यकीनन सब आज छुट्टी का दिन एंजॉय कर रहे होंगे और हैप्पी भी होंगे। और अगर हैप्पी हैं तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि आज 9 नवंबर को इकबाल डे के तौर पे पाकिस्तान समेत बल्कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है। पूरी दुनिया में इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो पाकिस्तान से बाहर एक्सपैट्स रहते हैं पाकिस्तानी, और जो लोग अल्लामा इकबाल की पोइट्री से इंस्पायर्ड होते हैं, वो आज के दिन को ऑब्ज़र्व भी करते हैं और उसको प्रॉपर अंदाज से सेलिब्रेट भी करते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं टू वन ऑफ द फादर्स ऑफ आवर नेशन। देखिए व्यूअर्स, पाकिस्तान का ख्वाब, पाकिस्तान के को एक सेपरेट नेशन की क्रिएशन, इन सब चीज़ों के एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होने से पहले ही अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था कि पाकिस्तान जैसा एक मुल्क होना चाहिए और मुस्लिम्स को एक सेपरेट नेशन की ज़रूरत है। अब इस पे मैं क्या आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी, ऑब्वियसली मालूमात देने के लिए तो हमारे पास एक्सपर्ट्स होंगे और वो मुझसे कहीं गुना बेहतर इन्फॉर्मेशन आपको दे सकते हैं। लेकिन डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। आप एक बहुत ही मशहूर पोइट, राइटर, लॉयर और सियासतदान थे। उर्दू और पर्शियन ज़बान में आपने जो पोइट्री की वो बहुत ही पॉपुलर हुई और आपका शुमार पाकिस्तान मूवमेंट के बहुत ज़्यादा एक्टिव मेंबर्स में होता है। व्यूअर्स, जब सब कॉन्टिनेंट में मुसलमान जो हैं, जिसको भारत कहा जाता था या जिसको इंडिया कहा जाता है, वहाँ पे बहुत स्ट्रगल से गुजर रहे थे, बड़े मसाइल से गुजर रहे थे। अल्लामा इकबाल एक सेंसिटिव इंसान, हसास इंसान देख रहे थे, ऑब्ज़र्व कर रहे थे कि ये हो क्या रहा है और किस किस्म के मसाइल और प्रॉब्लम्स जो हैं वो भारत के मुस्लिम्स फेस कर रहे हैं। तो उन्होंने अपनी पोइट्री के ज़रिए सब कॉन्टिनेंट को मोटिवेट किया, जगाया मुसलमानों को कि भाई उठो और अपने हकूक़ के लिए स्टैंड लो और एक सेपरेट नेशन की कोशिश करो ताकि कोई भी प्रॉब्लम और इशू के बगैर आप अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। देन अगर हम बात करें 1930 की, तो जो आपने इलाहाबाद में एक खिताब किया था, उस पर भी आपने ये सजेस्ट किया था कि एक अलग स्टेट ज़रूर होना चाहिए। और अगर हम कहें कि आपको मुसव्वरे पाकिस्तान भी कहा जाता है तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि इसकी ड्रीम, इसकी इमेज और इसकी जो एक क्रिएशन जो सारी पेपर पे क्रिएट की थी, वो अल्लामा इकबाल ने ही की थी। अल्लामा इकबाल उनमें से हैं जो मतलब वो शख्स हैं जिन्होंने ब्रितानिया में यानी कि लंदन में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सेटल थे। वो वहाँ से वापस नहीं आना चाह रहे थे क्योंकि शायद वो डिसअपॉइंट हो गए थे या डिसहार्ट हो गए थे हालात से। तो अल्लामा इकबाल ने ही उनको पुश किया, उनको मोटिवेट किया और एक तरह से फोर्स किया कि आप वापस आएँ और अपने नेशन के मुसलमानों के लिए एक स्टैंड लें। और आपकी ये मोटिवेशन जो है वो काम आई और आप वापस आ गए एंड पाकिस्तान केम इनटू बीइंग। शायर मशरिक भी आपको कहा जाता है। ऑल्दो हमारे नेशनल पोइट हैं अल्लामा इकबाल, मुझे अफसोस इस बात का होता है कि हमारा जो यूथ है वो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और इतनी ज़्यादा नॉलेज उनके बारे में नहीं जानता। वही जो पाक स्टडीज़ में सिखाया जाता है उस हद तक ही आपके पास इन्फॉर्मेशन और नॉलेज होती है। बट माई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ अपने बच्चों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को समझाएं और उनके साथ पोइट्री का भी एक सिलसिला रखें, पोइट्री शेयर करने का सिलसिला। वो कैसे हो सकता है, मैंने कुछ दिन पहले भी शेयर किया, आज फिर आपके साथ शेयर करती हूँ कि हमारे घर में हुआ ये करता था कि अगर कोई पोइम होती थी और हमारे घर में किसी को भी पसंद आती थी तो सारे जो हैं वो एक एक शेर बारी बारी से पढ़ते थे और फिर से जिसने शुरू किया होता था उसकी बारी आ जाती थी। इस तरह वो पोएम हम पढ़ भी लेते थे, उस पर डिस्कशन भी कर लेते थे। तो एक लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंसान की नॉलेज जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। आपकी फेमस किताबों की बात करें तो खैर वो अनलिमिटेड हैं, जैसे कि बांगे दरा, शिकवा जवाब शिकवा, देन वी हैव प्याम मशरिक एंड many more books like that। अल्लामा इकबाल 21 अप्रैल 1938 को आपने वफ़ात पाई और आप लाहौर में दफन हैं। जैसे कि आप जानते हैं वो शेर जो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, जो बड़ा मोटिवेटिंग शेर है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। और इस शेर को आप ज़िंदगी के किसी भी स्टेज पे अगर पढ़ते हैं तो आप मोटिवेट ही होते हैं। क्यों? बिकॉज़
بات تو اتنی ہے نا کہ اس لیول پہ اپنے آپ کو پہنچاؤ, اس لیول کا اپنے آپ کو اچھا انسان بناؤ, اس لیول کا اپنا کیلیبر کرو کہ خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے, نہ کہ آپ گڑ گڑا کے رب کے سامنے کہیں کہ مجھے یہ چاہیے, مجھے وہ چاہیے. آئیے آگے بڑھتے ہیں اور شیف کنیز فاطمہ سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. ہیپی اقبال ڈے. ہیپی اقبال ڈے ٹو یو ایز ویل. جی تو علامہ اقبال کے بارے میں آپ کا کتنا ایکسپوجر ہے, because you are part of the youth that I'm talking about. How much do you know? علامہ اقبال کے بارے میں جیسے کہ سب کچھ جانتے ہیں, ہی از دا فادر آف آر نیشن. اگر وہ نہ ہوتے تو اس ٹائم آج ہم ایک آزاد ملک میں نہ ہوتے. اگر قائد اعظم نے بنایا تو انہوں نے ہمیں شعور دیا کہ ہمیں ایک الگ ملک بنانا چاہیے. بالکل. تو اگر وہ ایک امیج کریٹ نہ کرتے تو شاید آج ہم اس طرح سے نہ آزاد ملک میں گھوم رہے ہوتے. بالکل صحیح. اینڈ یو نو ویورز, اس زمانے کے اگر کوئی موٹیویٹنگ پرسنالٹی, آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ ہے نا موٹیویشنل اسپیکرز کا, تو اوریجنل موٹیویٹنگ پرسنالٹیز کی اگر ہم بات کریں تو وہ ڈاکٹر محمد علامہ اقبال ہوں, جنہوں نے پوئٹری کے ذریعے اپنی کتنا انسپائر کیا. بالکل. ابھی جیسے کہ جو میں شعر سنا رہی تھی, ہم بریک میں بھی یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ ایک ایسا شعر ہے جو یوتھ کو سنایا جاتا ہے انسپائر کرنے کے لیے, بٹ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کس ایج کیٹیگری میں آتے ہیں. آپ جب بھی اس کو پڑھیں گے آپ کے اندر ایک جوش اور ایک ولولہ پیدا ہوگا کہ میں نے اپنے آپ کو, بھائی اپنی ذات کو امپروو کرنے کی ہم کتنی دفعہ بات کرتے ہیں ویورز آن دا شو, اسی لیے تو کرتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں یہی کہا ہے کہ اپنے آپ کو پرفیکٹ بناؤ, دوسروں کی ٹینشن لینی چھوڑ دو. اپنے آپ کو پرفیکٹ بناؤ گے, رب بھی آپ سے راضی ہوگا, اور جو بھی آپ کی جائز خواہشات ہوں گی وہ انشاءاللہ پوری بھی ہو جائیں گی. آج ہم کچن میں کیا بنا رہے ہیں؟ آج ہم کری پکوڑا بنا رہے ہیں اور ساتھ تڑکے والے چاول. سو ریسیپی کی طرف آتے ہیں. کری پکوڑا کے کری کے لیے جو سب سے پہلے انگریڈینٹس ہیں ان کی طرف آتے ہیں. بیسن 2 کپ, دہی 1 کلو, پانی 6 کپ, تیل آدھا کپ, کری پتہ 15 سے 20 عدد, زیرہ 1 چائے کا چمچ, ادرک لہسن پیسٹ 3 کھانے کے چمچ, ہلدی پاؤڈر آدھا کھانے کا چمچ, سرخ مرچ پاؤڈر 2 کھانے کے چمچ. پکوڑے کے لیے بیسن 2 کپ, نمک 1 چائے کا چمچ, بیکنگ سوڈا آدھا چائے کا چمچ, پانی 1 کپ, سوکھا دھنیا 1 کھانے کا چمچ, سرخ مرچ پاؤڈر 1 چائے کا چمچ, ہری مرچ کٹی ہوئی 1 کھانے کا چمچ, پیاز 2 عدد, آلو 2 عدد, پالک 1 کپ, ہرا دھنیا آدھا کپ. اس کے تڑکے کے انگریڈینٹس ہیں. نہیں, پہلے ایک طریقہ بتاؤ پھر اگلے پہ جانا. ہاں, سب سے پہلے جو کری پکانے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ بیسن میں دہی کو اچھے سے وسک کر کے اس میں پانی وغیرہ ایڈ کر کے وہ سائڈ پہ رکھ دینا. اچھی طرح پھینٹ کے نا, اچھی طرح پھینٹ کے, بالکل لسی کی طرح پھینٹ کے, بالکل پتلا سا کر کے, ورنہ آپ بلینڈر بھی یوز کر سکتے ہو, اس سے اور پتلا ہو جائے گا. پھر دوسری طرف مسالہ تیار کرنا ہے. مسالے میں پیاز, ادرک لہسن پیسٹ, ہری مرچ کا پیسٹ اور سارے کھڑے مسالے اور جتنے بھی دوسرے مسالے ہیں ان سب کو ایڈ کر کے پھر ہم جو ہمارا جو یہ کری والا مکسچر ہوگا اس میں ہم ایڈ کر دیں گے. وہ جب بالکل تھک ہو جائے گا دوسری طرف اب پکوڑوں کی باری آئے گی اور اس کی انگریڈینٹس یہ ہیں. پیاز 1 عدد, لہسن 5 جوے, سرخ مرچ پاؤڈر 9 سے 10 عدد, زیرہ 1 چائے کا چمچ, کری پتہ 15 سے 16 عدد. تڑکے والے چاول. اچھا ایک چیز, جو پکوڑے بھی ہیں اور جب ہم جنرلی وہ بھی بنا رہے ہوتے ہیں کڑی, تو اس میں اگر آپ چھان کے ڈالتے ہیں نا وہ لمس نہیں بنتے بیسن کو, تو یہ ایک ٹپ ہے. ورنہ پھر ہوتا ہی ہے کہ ڈال دیتے ہیں, پھر اس کو بلینڈر میں ڈالنا پڑتا ہے, اس کو گرائنڈ کر کے پھر اس کو وہ کرنا پڑتا ہے. تو زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ چھان کے اس میں ڈال کے اور اس کو اچھے سے پھینٹ لیں تو وہ بڑا ایزیلی بن جاتا ہے, ورنہ لمس والا مزے کی نہیں لگتی کڑی. اور اس کا جو تڑکا ہے وہ یہ ہے کہ جو ثابت لال مرچ ہوتی ہے وہ آئل میں اس کو فرائی کرنا ہے, زیرہ ڈالنا ہے, کری پتے ڈالنے ہیں اور کری کو تڑکا لگا دینا اور ہماری کری تیار ہے. بالکل امیزنگ. اب ہم آئیں گے تڑکے والے چاول کی طرف. اس کے انگریڈینٹس ہیں چاول 1 کلو, تیل 5 کھانے کے چمچ, تیز پتہ 2 عدد, زیرہ 2 کھانے کے چمچ, پانی 1 لیٹر, نمک حسب ذائقہ, لونگ 5 سے 6 عدد, دار چینی 1 عدد. ان کا طریقہ یہ ہے, کھڑے مسالوں کو تھوڑا سا فرائی کر کے اس میں نمک, کالی مرچ, گرم مسالہ, سوکھا دھنیا پاؤڈر, یہ سب کچھ ڈال کے چاول ایڈ کر دینے. چاول ایڈ کرنے کے بعد اس میں ہم پانی ڈال دیں گے اور اس کو جس طرح سے چاول پکنے لگ جائیں گے پانی کم رہ جائے گا, دم پہ رکھ دیں گے اور تڑکے والے چاول تیار ہیں. امیزنگ. اور کڑی اگر ذرا ایکسٹرا کھٹی ہو تو وہ زیادہ مزے کی ہوتی ہے. اور اس کو ایکسٹرا کھٹا بنانے کی جو ٹرک ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو ڈبے والی دہی مت استعمال کریں, اور جو آپ کے پاس کھلا دہی ہوتا ہے وہ یوز کریں, اور
ایک دن پرانا اگر استعمال کریں گے, جیسے کہ آج آپ نے رات کو دہی جمایا, اگلا دن مطلب ایک دن آگے کر کے, سو پھر آپ کو اس کا رزلٹ بھی زیادہ اچھا ملتا ہے اور وہ نیچرل کھٹاس آ جاتی ہے. ویسے تو میں ایک چیٹنگ بھی کر لیتی ہوں, کبھی کبھی تھوڑا سا لیمو کا رس ڈال دیتی ہوں دہی کے اندر تھوڑی دیر پہلے, تو وہ ذرا سا ایکسٹرا کھٹا ہو جاتا ہے اور پھر سے بنا. خیر آپ جیسے بھی بنانا چاہتے ہیں بنائیں, بٹ کڑی پکوڑے اور اس کے ساتھ چاول آپ کو پتہ ہے ایک بہت ہی کلاسک ڈش ہے, اور سردیوں میں تو لوگ بہت ہی زیادہ انجوائے کرتے ہیں. چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ایز یو نو 9 نومبر کو اقبال ڈے منایا جاتا ہے, تو ہم اقبال ڈے کے پوائنٹ آف ویو سے گفتگو کریں گے. Absolutely brilliant, wonderful. And ابھی ابھی آپ نے سنا علی اصغر آشا کو. What a beautiful voice, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اینڈ ابھی انہوں نے کلام اقبال پیش کیا ویورز, اور بہت ہی ٹیلنٹڈ اور بریلینٹ سنگر ہیں. آپ اردو میں بھی گانے گاتے ہیں, پرشین میں بھی, لیکن آج اسپیشلی ہم نے شو کے لیے ان کو انوائٹ کیا. آلسو ہمیں یوتھ کی ریپرزنٹیشن کی بھی ضرورت تھی. السلام علیکم. Walaikum salam. Thank you so much for joining us. Thank you so much, and I'm really honored to be invited in this program. اتنی آپ کی خوبصورت آواز ہے, یہ پہلی دفعہ آپ آئے ہیں لیکن آتے رہیں گے. ہمارے جو فیوریٹس ہوتے ہیں وہ بلاتے رہتے ہیں, جیسے کہ ابھی ہماری ایک بڑی فیوریٹ پرسنالٹی سے میں ابھی انٹروڈیوس کرانے لگی ہوں ویورز کو. آپ کو ویسے انٹروڈکشن کی ضرورت تو نہیں ہے. بریگیڈیئر صاحب, بریگیڈیئر ریٹائرڈ ڈاکٹر وحید الزمان طارق ہمارے ساتھ ہیں. واٹ اے بریلینٹ پرسنالٹی. پرشین میں آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے, 15 کتابیں ماشاءاللہ لکھ چکے ہیں, اور موسٹ امپورٹنٹ آج کے دن کی مناسبت سے 4 کتابیں آپ نے ڈاکٹر محمد علامہ اقبال پہ لکھی, اور اقبالیات پہ آج ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور سر ایک پیاری سی ینگ لیڈی بھی ہمارے ساتھ ہیں, ان کا بھی ہم انٹروڈکشن ضرور کرا لیں گے, اینڈ دین گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ڈاکٹر زیب النساء سرویا ہمارے ساتھ ہیں, ماہر اقبالیات ہیں, ان ہر اون رائٹ ویری ویری اکمپلشڈ پرسنالٹی. اقبالیات میں ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے ماشاءاللہ انہوں نے. اس کے ساتھ ساتھ آپ گورنمنٹ اسلامیہ کالج کی ڈین بھی ہیں, بچوں کو اقبالیات پڑھاتی ہیں, اور آج ہمیں پڑھائیں گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام, بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحبہ ویلکم. جی بہت شکریہ. اچھا, اب گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. سب سے پہلے تو سر آپ سے ہی یہ جاننا چاہیں گے کہ تصور پاکستان, یا جس کو ہم نظریہ قومیت بھی کہتے ہیں, اس کے بارے میں آپ ہمیں کیا بتائیں گے؟ بہت شکریہ آپ کا, مجھے آپ نے موقع دیا کہ حضرت اقبال کے اس پیغام کو میں عام کر سکوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بر صغیر کی یہ مثلث جس میں ہم موجود ہیں, جس میں مختلف ممالک ہیں, پاکستان ہے, ہندوستان ہے, بنگلہ دیش ہے, اور یہ علاقہ جو تھا یہ کثیر القومی علاقہ تھا. جب مسلمان آئے تو یہاں پہ بدھ اپنی سروائیول کی آخری جنگ لڑ رہے تھے, جین بھی تھے, اور ہندو جو تھے وہ غلبہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے مختلف علاقوں میں. تو مسلمان جب بیچ میں آئے, وہ طبقات جو ہندوؤں سے برسر پیکار تھے وہ دبے ہوئے تھے, وہ اسلام کی طرف راغب ہوئے, اور قوم کا وجود اس وقت سامنے آیا جیسے حضرت قائد اعظم نے فرمایا جب پہلا مسلمان اس لینڈ میں آیا. لیکن سب سے اہم موقع اس وقت تھا جب اکبر کا زمانہ تھا. حضرت اقبال نے 1930 کے خطبے میں کلیئرلی کہا کہ ہندوستان کو ایک قوم بنانے کا خواب ہندوؤں نے نہیں مسلمانوں نے دیکھا تھا, اور ہمارے 2 بندے تھے, ایک درویش تھا جس کا نام تھا بھگت کبیر, اور ایک شہنشاہ تھا جس کا نام جلال الدین اکبر تھا. 50 سال اس نے یہ کوشش کی کہ ان قوموں کو اکٹھا کر کے ایک قوم بنا سکے. لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ ہم ناکام ہو گئے, کیونکہ پاسیبل نہیں تھا کہ اس ملٹی نیشنل علاقے کو ایک نیشن میں بدل دیتے. بڑی صحیح آپ نے بات کی, ملٹی نیشنل. علامہ نے بھی یہی کہا ہے اس میں اپنے خطبے میں کہ انڈین پرابلم از انٹرنیشنل ناٹ نیشنل. یہ بڑا امپورٹنٹ تھا اس وقت. اچھا اقبال, ایک بات ضرور کہوں گی سر کہ ایون تو آپ ایک کریٹیو پرسنالٹی ہیں, لیکن آپ کا مائنڈ بہت لاجیکل تھا. آپ نے جو بھی باتیں اپنی پوئٹری میں کی وہ ریئلسٹک باتیں تھیں, اور وہ باتیں تھیں جو پاسبل ہیں. بہت سے شاعر جو ہیں, جو رائٹرز ہوتے ہیں, وہ کچھ ایسے سے لکھتے ہیں, وہ ان کی ایک فلسفی اور فینٹاسٹیکل ورژن ہوتی ہے دنیا کی. اقبال نے بہت ریئلسٹک باتیں پٹ فارورڈ کی.
ये मतलब कि सेपरेट नेशन, मतलब एंड उस सेपरेट नेशन को बनाने के प्रोसीजर्स क्या होंगे, तरीका क्या होगा, आई थिंक वो उनका जो वकालत का पॉइंट ऑफ व्यू था वहाँ से आई थिंक आती थी। जी बिल्कुल। मैं थोड़ा सा ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि अकबर के ज़माने में हज़रत सैयद अहमद शहीद बरेलवी, हज़रत सैयद अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको हम मुजद्दिद अल-अफ़सानी कहते हैं, उन्होंने बादशाह को कहा था कि आज मुसलमान दबे हुए हैं हिंदुस्तान में, जब आपकी हुकूमत है, और एक वक्त आएगा जब हमारी हुकूमत नहीं होगी, फिर हम पे क्या बीतेगी। तो ये था दो कौमी नज़रिया जिसको 300 साल लगे डेवलप होने में। हज़रत इकबाल का जब ज़माना था तो मुसलमान बर्रे सगीर में अपनी हुकूमत खो चुके थे और माली तौर पे, माशी तौर पे वो बनिए के मकरूज़ थे, और उसके अलावा अंग्रेज़ों ने उनको इसलिए दबाया हुआ था कि अंग्रेज़ों ने हुकूमत उनसे ली थी। मुसलमानों के अंदर ना ये इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स इतना ज़्यादा था कि कोई एतमाद था ही नहीं। इकबाल ने जो खुदी का फ़लसफ़ा दिया वो था आप अपने आप को पहचानें, पहली बात, और अपने, जिसे उन्होंने फरमाया हो अगर खुद निगरो खुद गरो खुद गीर खुदी, ये भी मुमकिन है कि तू मौत से भी मर न सके। तो खुदी का क्या था? खुद इन्हसारी, खुद गिरी, खुद दारी, अपना एहतसाब और फिर खुद एतमादी और अपनी पहचान। ये सबसे पहले इकबाल ने इनकलकेट किया जज्बा लोगों के अंदर। और दूसरी चीज़ ये थी कि कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह को उन्होंने कायल किया। अगर आप हकीकत को देखें तो कायद-ए-आज़म का शुरू में ख्याल ये था कि हम इन लोगों के साथ बात करके इनसे आइनी तहफ़्फ़ुज़ात अपने शेयर करके हम आइन में तब्दीलियाँ करा लें, शायद हम रह सकें। बिल्कुल। लेकिन कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जब अल्लामा के खतूत 1943 में छापे तो उसका दिबाचे में उन्होंने खुद लिखा कि मैंने, इकबाल ने मुझे कायल कर दिया और वक्त ने साबित किया वो ठीक थे और मुझे उनकी बात मानना पड़ी। और आप जब वापस नहीं आ रहे थे इंग्लैंड से, जब आप वापस चले गए, कायद-ए-आज़म वापस चले गए थे टू इंग्लैंड, और आपको फिर कन्विंस किया अल्लामा इकबाल ने, और आई थिंक आपकी एक्चुअल मुलाकातें आपस में एक या दो थी शायद। देखिए, एक दफ़ा तो वो मिले थे इंग्लिस्तान में गोलमेज कॉन्फ्रेंस में। हमारे सामने तस्वीर है जहाँ कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल इकट्ठे बैठे हुए हैं चेयर पे। तो उससे साबित होता है अगर दो अफराद एक बड़ी कॉन्फ्रेंस में साथ साथ बैठे हुए हैं तो उनके दरमियान आपस में कितना इत्तेहाद है। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये थी कि 1935 में जब कायद-ए-आज़म आए हैं उससे पहले अल्लामा इकबाल ने उनको खतूत लिखे हैं। और ये हुआ है कि एक दिन यहाँ के तलबा जिनमें हमीद निज़ामी थे उनके, तो गए अल्लामा से मिलने और गुस्से से कहा कि जी आप बैठे हुए हैं, गांधी ये कर रहा है, नेहरू ये कर रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं? तो अल्लामा ने फरमाया कि देखें, मैं हूँ एक फ़िक्री इंसान, कुश्ती लड़ने वाले और हैं। और कहते हैं कुश्ती कौन लड़ेगा? कहते हैं मोहम्मद अली जिन्नाह। तो कहते हैं वो किधर हैं? कि लंदन में है। मैंने उनको ख़त लिख दिया है और वो तशरीफ़ ला रहे हैं। तो कायद-ए-आज़म तशरीफ़ लाए और अल्लामा इकबाल से मिले लाहौर में आके, एक इनकी बड़ी तफसीर, और फिर 3 बरस तक उनके दरमियान ख़त व किताबत का एक तवील सिलसिला जारी रहा। और वो ख़त, अगर वो खतूत आप पढ़ लें, मैं कहता हूँ बच्चों को पढ़ाएं और उनको पता चले कि पाकिस्तान की बेसिस कहाँ थी। और उन खतूत को कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन एक ही किताब छापी है, वो अल्लामा इकबाल के खतूत का मजमूआ है जो कायद-ए-आज़म के नाम, और इसका दिबाचा खुद लिखा है और कहा है ये सेज की खाते हैं जिससे बड़ा ज़हन हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ। और जब 1940 में कायद-ए-आज़म तशरीफ़ लाए हैं, 23 मार्च को करारदाद पाकिस्तान पास हुई है, तो 24 मार्च को उन्होंने सदारती खुतबा दिया लाहौर में। तो अल्लामा की कब्र की तरफ देखा खुतबा शुरू करने से पहले कि अगर आज इकबाल ज़िंदा होते तो बहुत खुश होते, बहुत खुश होते। और फिर 25 को उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में मरकज़िया मजलिस से इकबाल के तीसरा इजलास जो था, यौम इकबाल मनाया गया, उसमें कायद-ए-आज़म ने 1 घंटा तकरीर की और उसमें कायद-ए-आज़म ने कहा कि अगर मुझे सल्तनत दी जाए और इकबाल दिया जाए और एक चीज़ लेना हो तो मैं सल्तनत ना लूँ, मैं इकबाल ले लूँ, क्योंकि अगर इकबाल मिल गया तो सारी सल्तनतें मुझे मिल जाएंगी। तो ये उन दोनों रहनुमाओं के दरमियान एक मोहब्बत का एक रिश्ता था और एक ताल्लुक़ था कि हज़रत इकबाल फ़िक्री तौर पे और कायद-ए-आज़म अमली तौर पे सबसे आगे थे। और अल्लाह ताला ने एक ही वक्त में 2 शख्सियात को पैदा किया, एक ने गाइड किया और एक ने रिस्पेक्ट किया। अच्छा सर, आपने खुदी के टॉपिक को टच किया था, मैं चाहूँगी कि उस पर ज़रा आप मज़ीद और वजाहत करें, क्योंकि देखिए ये जो खुदी का कॉन्सेप्ट है ये आज भी अप्लाई करता है, तब भी अप्लाई करता था और दुनिया के एंड तक अप्लाई करेगा। इट इज़ अ कॉमन स्ट्रेन विद एवरीवन।
تو یہ اس پہ ذرا ہم مزید دیکھیں اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو فلسفیانہ پہلو ہے جی جس میں اقبال کی ایک بڑی مشہور غزل ہے جو انہوں نے نوائے حلاج کے نام سے جاوید نامہ میں شامل کی ہے, اور یہی وہ غزل ہے جو انہوں نے پیام مشرق میں بھی شامل کی ہے 2 دفعہ اسی غزل کو. اور اس میں انہوں نے گایا کہ نظر بخیش چنن بستام کے جلوہ یہ دوست جہان گرفت و مرا فرصت تماشا نیست. میں نے اپنی آنکھیں اپنے آپ پہ اس قدر باندھ لی ہیں اور اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے جلوے نے جلوہ دوست جہان کو قابو کر لیا ہے, لیکن مجھے اللہ کو بھی دیکھنے کی فرصت نہیں. یہ تھا وہ خودی کا جذبہ کہ آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں. اور اس میں انہوں نے کہا کہ منکر حق نزد ملا کافر است, منکر خود نزد من کافر ترست. کہ اللہ کا منکر تو مولوی کے نزدیک کافر ہوگا ہی, لیکن اپنا منکر میرے نزدیک کافر سے بھی بڑھ کے. تو اپنے آپ پہ ایمان لانا جو ہے اس کا نام ہے خودی. اپنے آپ پہ جب ایمان لائیں گے تو آپ کے اندر جتنے وہ پوٹینشیلز ہیں, جتنی خوبیاں ہیں, ان کو آپ نے آشکار کرنا ہے, اور اس کے بعد اپنے دل کی جو چراغ ہے اس کو روشن کرنا ہے. جسے اقبال نے کہا کہ کشودم از رخ مانی نقابی بدست ذرہ آدم آفتابی. میں نے مانی کے چہرے سے پردہ اٹھا دیا اور میں نے ذرے کے ہاتھ میں سورج پکڑا دیا. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ مدا ذوق خودی خود انگ مینس چے گویم واردات من ہمینس. میرے لیے شہد سے بڑھ کے خودی, اور میں کیا کہوں, میرے لیے میری واردات سب کچھ جو ہے اس کا تعلق خودی کے ساتھ ہے. اور کہتے ہیں نخستین ذوق اورا نمودم سپس برخاوران قسمت نمودم. پہلے خودی کا مزہ میں نے لیا ہے اور پھر میں نے مشرق کے لوگوں کو تقسیم کر دیا. یہ اچھا ہم یہ گفتگو کریں, ایک دم سے میرے ذہن میں خیال ہے, تھوڑی سی آف ٹاپک بات ہے بٹ اٹ از اسٹل کنیکٹیڈ. میڈم آپ سے, سر آپ سے, اور آپ سے بھی بیٹا میں یہ جاننا چاہوں گی کہ سب سے پہلے آپ سے میڈم کہ اقبالیات اور اقبال میں نو ڈاؤٹ ایک ایسی پرسنالٹی ہیں جن میں انٹرسٹ, بٹ اور بھی بہت سی گریٹ پرسنالٹیز گزری ہیں ڈفرینٹ ممالک میں ڈفرینٹ جگہوں پہ. آپ کا اقبال اور اقبالیات میں اتنا انٹرسٹ کیسے پیدا ہوا؟ دیکھیے ایک تو اسٹوڈنٹ لائف میں ہمیں ایک پیپر کے طور پہ جب پڑھایا گیا اس وقت انٹرسٹ ڈیولپ ہوا. اس کے بعد سے گھر میں کتابیں موجود تھیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میرے ابا جان جو ہیں انہوں نے ساری کلیات اردو اور فارسی کی گھر میں رکھی تھی. پھر جب ایم اے اردو کیا وہیں سے میری اقبال میں انٹرسٹ پیدا ہوئی, اور اس انٹرسٹ نے مجھے آج تک اقبال کا طالب علم ہی رکھا ہے. انٹرسٹ بڑھتا چلا گیا, اور پھر جو میرا ایم فل تھا وہ کلام اقبال میں انبیاء کرام کا تذکرہ کے حوالے سے ہے. تو میں نے اس کے لیے قرآن حکیم کا ترجمہ اور تفسیر پڑھی. تقریباً 2 سال میں نے اس صرف کرنے کے بعد وہ مقالہ لکھا. اس کے بعد سے پی ایچ ڈی جو میری ہے وہ بھی اقبال اور مذاہب عالم پر ہے. تو اقبال کو جو ڈیپتھ میں پڑھتے چلے جاتے ہیں تو وہ اقبال کو صحیح قرآن کا اور اسلام کا شاعر کہا گیا ہے. اقبال نے جو تعلیمات پیش کی ہیں قرآن کی تعلیمات ہی ہیں. قرآن بھی تو خود شناسی کا درس دیتا ہے, تسخیر فطرت کا درس دیتا ہے, خود شناسی کا درس دیتا ہے. اور قرآن تو کہتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے. نائب فارغ نہیں بیٹھتا. ہم دنیا میں کام کرنے کے لیے آئے ہیں تو ہمیں کام ہی کرنا ہے. وہی اقبال کا یہ بنیادی فلسفہ حرکت و عمل قرآن کا ہی ہے. صحیح. اس وجہ سے وہ انٹرسٹ جو ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ بڑھتا چلا گیا. اچھا علی سر آپ بتائیے, آپ کا مطلب آپ کلام پیش کرتے, کلام اقبال پیش کرتے ہیں, ینگ لوگ جو ہیں ایٹ لیسٹ یور جنریشن از ناٹ دیٹ انٹرسٹیڈ. میں بڑی بلنٹ بات کر رہی ہوں, اس کا میں گلا بھی کر رہی تھی ابھی ارلیئر جب ہم نے شو شروع کیا. تو آپ کا انٹرسٹ کیسے پیدا ہوا؟ اصل میں اگر میں بات کروں اس حوالے سے, آئی ایم اے ویژول آرٹسٹ. اٹس مور لائک میرا تعلق کافی عرصے سے لٹریچر سے رہا ہے, اور میرا جو تعلق ہے اٹس بیسیکلی وی آر فرام کوئٹہ, اور ہماری ایفیلیشن فارسی سے, جو ہماری شغف ہے وہ فارسی سے مطلب کافی زیادہ ہے. کلچرلی اگر میں بات کروں, ہسٹوریکلی اگر میں بات کروں, پیچھے اگر فار ایگزامپل اگر میں بات کروں, تو اس لحاظ سے بھی. اور دوسرا اگر آرٹسٹک اپروچ کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو یہ بھی اس کا بھی ایک کافی زیادہ عمل دخل ہے میرے اقبال تک رسائی کا, یا میری اشعار پڑھنے کا. آئی ہیو بین ڈوئنگ پوئٹری ایز ویل. سو اس لحاظ سے بھی اگر میرا جو سب سے مین سیکٹر ہے while coming towards اقبال was his mystical
اور صوفی جو ان کی پوئٹری ہے، جو ان کا ایک صوفیانہ ایک پہلو ہے، بالکل اس چیز نے مجھے زیادہ انسپائر کیا. اچھا میرا پوائنٹ یہی ہے کہ ہم کتنی بھی آپ جنریشنز کو بٹھا لیں آپس میں، اقبال سب کے ہیں اور یہی تو بات ہے. اچھا سر مجھے پتا ہے آپ کو جانا ہے، آپ کی ایک امپورٹنٹ کانفرنس جو آپ نے اٹینڈ کرنی ہے اقبال سے ریلیٹڈ، تو آپ کلوزنگ میں ہمارے ویورز کو کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس قوم کو اقبال نے پہچان دی ہے. ہم نے شاید اقبال کے لیے وہ کچھ نہ کیا ہو جو اقبال نے ہمارے لیے کیا ہے. آج پاکستان کے تو وہ قومی شاعر ہیں، ان کا جو سب سے پہلا تھا ترانہ ہندی 1904 میں لکھا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان، انڈیا کا آج بھی وہ قومی ترانہ انافیشلی ہے. میں اس کا گواہ ہوں، میں وہاں پہ تھا. تاجکستان کا قومی ترانہ بھی اقبال کا لکھا ہوا ہے، اور تاجکستان کا جو اصل ترانہ ہے اس میں اقبال کا بھی نام ہے اور لاہور کا بھی نام ہے. ایران میں جو کچھ میں نے دیکھا ہے اقبال کی رسپیکٹ افغانستان میں دیکھی ہے، تو اس نے پتہ یہ چلتا ہے کہ بین الاقوامی طور پہ اگر ہماری پہچان ہے تو حضرت اقبال کی وجہ سے ہے. اور اقبال کا نام لے کے ہم کھڑے ہو کے ہم گوئٹے کا مقابلہ کر سکتے ہیں، شیکسپیئر کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ورڈزورتھ کا. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس دور میں اقبال کے نظریات کی اس لیے زیادہ ضرورت ہے کہ جیسے آپ نے بڑا اچھی بات کی ہے کہ نوجوان نسل جو ہے اس میں آہستہ آہستہ وہ فکری جہتیں جو ہیں وہ گم ہوتی جا رہی ہیں، اور وہ پوچھنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہمارا ہندوستان کے ساتھ کیا فرق ہے، یہ دو قومی نظریہ کیسے پیش کیا گیا. اور بدقسمتی کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ایسے لوگ بھی یہاں ہیں جو حضرت اقبال، حضرت قائد اعظم اور اس نظریے کے اوپر زد لگا رہے ہیں. آج اس لیے ضروری ہے جو کام آپ کر رہے ہیں، آپ اس ملک کی نظریاتی بنیادوں کو مستحکم کر رہے ہیں، آپ اس کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ اقبال ایک ایسی تحرک کا انہوں نے فلسفہ پیش کیا ہے، اور پھر قائد اعظم، اور اس کے بعد اقبال نے آگے کیا گائیڈ کیا ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے. بالکل انہوں نے جو ہمیں سبق دیے ہیں، جمہوریت کے بارے میں بتایا ہے، ہمیں انہوں نے اکانومی کے بارے میں بتایا ہے، ہمیں انہوں نے حتیٰ کہ انٹرنیشنل پالیسیز کے بارے میں، فارن پالیسیز کے بارے میں، ہر چیز ان کے کلام میں موجود ہے. جس طریقے سے آج بھی امریکہ میں بینجامن فرینکلن کی کتابیں لوگ پڑھتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ گائیڈنگ پرنسپل کیا تھا ان کی قوم کا، کہ کیا ہم اپنے گائیڈنگ پرنسپل کی طرف نہیں آئیں گے. یہ وہ موقع ہے جہاں اقبال کے پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم لوگ اپنے اقبال کے فارسی کلام کو سمجھتے ہیں، ان کی انگلش کتابوں کو سمجھتے ہیں، ان کے خطوط کو، دوسروں کو. اب ہمارا فرض ہے کہ لوگوں کا ایک طلسم ختم کر دیں ان کے سامنے. میں اب یہ کوئی کوشش کر رہا ہوں لاہور میں کھڑا ہو کے، میرے پاس 80-100 اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ہر ہفتے جن کو میں اقبال کا فارسی کلام پڑھاتا ہوں، تو یوٹیوب پہ بھی ہے. اب ایک آسانی پیدا کر کی جا رہی ہے ہماری طرف سے. اصل میں وہی والی بات. تھینک یو سو مچ سر ہمیں جوائن کرنے کا. میم آپ کو ہم نے کہیں نہیں جانے دینا، بھی میں نے آپ سے بھی یہ جاننا ہے کہ خودی دیکھیں، خودی کا جو کانسیپٹ ہے، ہم سب کی پرسیپشنز اور پوائنٹ آف ویو. سر ایک سیکنڈ سر، ایک سیکنڈ، ہم اس پہ بھی ڈسکشن کریں گے. چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک ویورز، جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج 9 نومبر ہے اور پورے پاکستان میں اور انٹرنیشنلی بھی جو لوگ اقبال کے فینز ہیں وہ اقبال ڈے منا رہے ہیں. اور ایکچولی
علامہ ڈاکٹر محمد علامہ اقبال کے فینس پوری دنیا میں ہیں, دنیا کے ہر کونے میں ہیں, اور اسی لیے آپ کے جو سارے میجر ورکس ہیں وہ ڈفرینٹ لینگویجز میں ٹرانسلیٹ بھی ہو چکے ہیں اور ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ ممالک میں پڑھائے بھی جاتے ہیں. سو ہمیں جوائن کیا ہے بریک کے بعد آپ کی, میری, ہم سب کی فیوریٹ, چہرہ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی, نام بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے, شی از ماشاء اللہ سو ریناؤنڈ, بہت بہترین سنگر ہیں, نعت خواں ہیں, صوفی آرٹسٹ ہیں, اور اتنی ورسٹائل پرسنالٹی ہیں کہ مطلب اگر کلام اقبال کی ہم بات کریں تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں اس وقت کوئی ایسی فیمیل آرٹسٹ ہیں جو اس خوبصورتی سے ادا کرتی ہیں. اینڈ ڈفرینٹ لینگویجز, اردو, سندھی, سرائکی شامل ہے, جس میں آپ نے ڈفرینٹ قسم کے کلام پیش کیے ہیں, اینڈ آپ کو ماشاءاللہ بہت ینگ ایج پہ پرائڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا گیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے, خیریت سے؟ بالکل. آپ نے ہمیشہ اتنا لمبا تعارف کروا دیتی ہیں آپ کہ یہ محبت ہے, آپ کا پیار ہے. کیسے نہ کروں, ابھی تو 4 باتیں کہی ہیں, ابھی تو 20 اور باتیں ہیں جو نہیں کہہ سکتے کیونکہ بہت لمبا ہو جائے گا انٹروڈکشن. خوش رہیں, سلامت رہیں. تھینک یو. بلیس یو اینڈ تھینک یو. ہمیشہ آپ اپنا حصہ ڈالتی ہیں جب بھی ہمارا نیشنل لیول پہ کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے, چاہے 14 اگست ہو, 23 مارچ ہو, یو آر آلویز آن دا فور فرنٹ اینڈ یو آر آلویز سو سپورٹیو. بلیس یو میری جان. اینڈ دین ایک بہت ہی یونیک اینڈ ملٹی ٹیلنٹڈ پرسنالٹی آج ہمارے ساتھ ہے. ملٹی فیسٹڈ اگر ہم کہیں تو یہ بات غلط نہیں ہے. آپ رائٹر ہیں, آپ ٹرانسلیٹر ہیں, ایگزیبٹر ہیں, PhD اسکالر ہیں, اینڈ اف آئی سے دیٹ یو آر اے کلیکٹر تو یہ بات بھی غلط نہیں ہوگی. چیئرمین آف علامہ اقبال اسٹیمپ سوسائٹی ایز ویل. 50 سے زیادہ مضامین پہ آپ ڈفرینٹ ٹاپکس پہ لکھ چکے ہیں. انہوں نے 4 کتابیں ان کی پبلش ہو چکی ہیں, اینڈ آئی ایم شیور کہ 10 اور پہ اس وقت کام کر رہے ہوں گے. میاں ساجد علی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں تو آپ کی کلیکشن جو آپ لے کے آئے ہیں آف دا ڈفرینٹ چیزیں اقبال سے ریلیٹڈ, ہم اسی کو دیکھ کے امپریس ہو گئے. اینڈ بائی دا وے ویورز, ایک چھوٹا سا انٹرسٹنگ فیکٹ بتاؤں کہ ان کے پاس جو کلیکشن ہے وہ اگر آپ انٹرنیشنلی بھی چیک کریں تو سب سے زیادہ ان کے پاس اقبال سے ریلیٹڈ مٹیریل ہے, بکس ہیں, ڈفرینٹ تصاویر, ویریس ڈفرینٹ تھنگس, جس پہ ہم آگے بات بھی کریں گے اور دیکھیں گے بھی. لیکن ایک سرپرائز ہے نا آپ کے لیے. اچھا, کل آپ نے کل پرسوں کچھ کیا؟ ہاں کیا, بالکل. جس کو پروڈیوس کیا محمد مبین ارشد صاحب نے, اینڈ آف کورس جس کو اسپیئر ہیڈ کر رہے تھے دا گریٹ میاں یوسف صلاح الدین. مطلب یوسف چاچا ہمیشہ سب سے آگے ہوتے ہیں. میں ان کو یوسف چاچا اس لیے بلاتی ہوں کیونکہ میرے ابو کے بچپن کے دوست تھے, اینڈ دے لٹرلی گرو اپ ٹوگیدر. تو میں جب ان کو نام سے بلاتی ہوں تو مجھے بڑا عجیب لگتا ہے. تو میاں صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ آن دا فور فرنٹ ہوتے ہیں. ہنا جی کے ساتھ بھی ان کا ایک بڑا پیارا تعلق ہے, اینڈ دین آف کورس آپ کے ساتھ بھی یوسف صلاح الدین کا ایک بہت ہی یونیک ریلیشن شپ ہے. ینگ آرٹسٹ جب اسٹارٹ آؤٹ کرتے ہیں اور پھر اپنے کریئر میں اسٹیبلش بھی ہو جاتے ہیں, میاں یوسف صلاح الدین ان کی ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں, اور نیشن بلڈنگ اور نیشنل لیول کی چیزوں میں تو سب سے زیادہ وہ آگے ہوتے ہیں. تو جو ایک خوبصورت سی چیز کل آپ لوگوں نے فائنلائز کی وہ ویورز آپ کو دکھانا چاہیں گے, پھر اس پہ بھی بات کریں گے. پھر جو ڈفرینٹ ورکس لے کے آئے ہیں یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے میاں صاحب ان کو بھی دیکھیں گے. آئیے دیکھتے ہیں. بیوٹیفل, ایبسلیوٹلی بیوٹیفل. ہنا تھینک یو. یٹ اندر خوبصورت تحفہ میاں یوسف صلاح الدین اور آپ کی طرف سے ہم لوگوں کے لیے ایز اے نیشن, بلکہ مطلب اٹس بیوٹیفل. کچھ بتاؤ گے اس کے بارے میں, کیا ہوا ہے ایک دم سے ہمیں خبر آئی کہ یہ بڑی خوبصورت سی ایک چیز بن رہی ہے؟ نہیں, ہمیشہ اولین جو ترجیح ہے, کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ علامہ صاحب کے کلام کو جو ہے وہ سب سے زیادہ پریفر کیا جائے. قوم کو ضرورت ہے, ہماری یوتھ کو بہت ضرورت ہے, اور جتنا وجد اور جتنی زیادہ آپ کے اندر حرکت پیدا ہوتی ہے نا علامہ صاحب کے کلام کو پڑھنے کے بعد, سننے کے بعد اور اس کی تشریح کے بعد, آپ بڑا پازیٹیو اپنے آپ کو چینج فیل کرتے ہیں اور پازیٹیو کرنا بھی چاہتے ہیں. بالکل. اینڈ ویورز اگین, جب ہمارے پاس آلریڈی اویلیبلٹی ہے اس قسم کی چیزوں کی, تو پتہ نہیں کیوں ہم ویسٹرن ورلڈ کی طرف دیکھتے ہیں اپنے سکون کے لیے, اپنی روح کی صفائی کے لیے. اس سے بہتر کیا ہے اگر ہم یہ کلام ہی پڑھ لیں ود ٹرانسلیشن. اور آپ نے اگر نوٹس کیا ویورز تو ٹرانسلیشن کے ساتھ پریزنٹ کیا گیا ہے تاکہ ہر کوئی سمجھ سکے, ناٹ جسٹ ہم لوگ. آگے بڑھتے ہیں ساجد صاحب آپ کی طرف. یہ بتائیے کہ ہم بریک سے پہلے, آپ کے آنے سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے خودی کے کانسیپٹ کو, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ابھی جس طرح ہندا نے بات کی ہے کہ علامہ کا کلام پڑھ کے جو ہماری اندر کی کیفیت ہوتی ہے وہ بالکل ہی ایک عجیب طرح کی ہوتی ہے, وجدانی کیفیت ہوتی ہے. اگر علامہ کا جو پیغام ہے یا اس علامہ کی جو فکر ہے
اس کا اگر ہم بنیادی ماخذ ڈھونڈیں تو وہ ہمیں قرآن حکیم کی تعلیمات سے ہی ملتا ہے. اور علامہ جو خودی کا تصور بھی لے کر آتے ہیں وہ سورہ المائدہ کی 105 نمبر آیت یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح بنتا ہے کہ اے ایمان والو اپنی خودی کی محافظت کرو یا اپنی جان کی حفاظت کرو. اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ خودی ہے کیا چیز. اس کے لیے ہم اقبال کی ہی تحریروں میں ہی جاتے ہیں. 12 ستمبر 1915 اسرار خودی کی اشاعت ہوئی. یہ علامہ کا پہلا شعری مجموعہ تھا جو فارسی میں شائع ہوا، اور اس کا دیباچہ علامہ نے خود لکھا. اس دیباچے کے آخری پیراگراف میں علامہ لکھتے ہیں کہ ہاں لفظ خودی کے متعلق ناظرین کو آگاہ کر دینا ضروری ہے کہ یہاں پر یہ لفظ خودی کا جو ہے غرور تکبر کے معنوں میں استعمال نہیں ہوا جس طرح کہ پہلے سے اردو میں مستعمل تھا. یہاں پہ یہ لفظ احساس نفس اور تعین ذات کے لیے ہے، اپنی ذات کو ایلیویٹ کرنے کی اپنی بات کی ذات جا رہی کو ہے. ایلیویٹ کر کے معرفت الہی کو حاصل کرنے کی بات ہے. اب اس کو سمجھنے کے لیے ایک بڑی ایک علامہ کی ایک نظم ہے، بچوں کے لیے علامہ نے لکھی ہے، بچے کی دعا. ہم نے اسکولوں میں وہ نظم پڑھی، سب کو یاد بھی ہے کہ لب پہ آتی ہے دعا، لیکن اس کے اندر جو علامہ پیغام دے رہے ہیں اس پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں کہ علامہ شروع میں اس نظم کے اندر لکھتے ہیں زندگی ہو اپنا شمع کی صورت خدایا میری. اب یہاں پہ وہ جو لفظ آ رہا ہے خدا کا، اب بچہ جب دعا کر رہا ہے اس کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کس سے دعا کر رہا ہے، تو صرف اس کو اتنا معلوم ہے کہ کوئی معبود ہے جس کو میں پکار رہا ہوں. اب آپ سمجھیں کہ یہ خودی انیشیل سٹیج پہ ہے. نظم کے وسط میں علامہ کہتے ہیں کہ زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب. اب جس ذات کو بچے نے خدا کہہ کے پکارا، اب اس ذات کو وہ رب کہہ کے پکار رہا ہے. خود ہی ایک سٹیج سے دوسری سٹیج میں چلی گئی. بچے کو اب شعور اور ادراک پہلے سے زیادہ ہو گیا. اب اس کو یہ پتا کہ جو معبود ہے یہ میرا آقا اور مالک بھی ہے. بالکل. اب خود ہی جب انتہا پہ جاتی ہے، جب وہ معرفت الہی کو حاصل کر لیتا ہے بچہ، تو نظم کے آخر میں کہتا ہے کہ میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو. اب دیکھیں نا کہ جہاں پہ اس نے پہلے خدا کہہ کے پکارا، پھر اس نے جب اس کو کچھ شعور آیا تو اس نے اسی ذات کو رب کہہ کے پکارا، اور مکمل ادراک کے بعد اس نے کہا کہ میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو. یعنی کہ یہ معرفت الہی ہے، اور یہ خودی کی سٹیجز علامہ نے اس نظم کے اندر رکھی ہیں، جو کہ اسرار خودی میں علامہ نے جو 3 مراحل بیان کیے تھے کہ اطاعت، ضبط نفس اور نیابت الہی، اس کی تشریح آپ کو اس نظم میں مل جاتی ہے. اور یہ بچوں کی نظم ہے، یہ بچوں کی نظم. ابھی ہم اس نظم کو اگر سمجھ آپ نہیں پا رہے. گراس روٹ لیول پہ اس چیز پہ کام کریں گے، مطلب انسان کو اپنی ذات، دیکھیں جو آپ نے بات کی وہ بڑی ہی ایک امپورٹنٹ بات ہے. اس کی کلیئرٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ویوز دیکھیں ہوتا ہی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا اپنے اوپر فوکس کرو، تو وہی والی بات جو سر نے کہی کہ انسان ایروگنٹ ہو جاتا ہے، انسان میں آ جاتی ہے. خودی اور میں فرق چیزیں ہیں. اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ لوگ کبھی کبھی نا بات کو ٹویسٹ کر کے نا کہتے ہیں کہ اقبال نے بھی تو یہی کہا تھا. اقبال نے یہ نہیں کہا. اقبال نے کہا ہے اپنے آپ کو اتنا اچھا، اتنا سالڈ، اتنا امیزنگ بناؤ. بڑے سمپل الفاظ میں بات کری ہوں کہ آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور اپنی ذات کے لیے بھی آسانی پیدا کریں، اور اپنے رب کے ساتھ آپ کا کنیکشن سٹرونگ ہو. یہاں پہ کہیں ایروگنس، کوئی فالس ایگو، کوئی ایسی چیز نہیں آتی. میڈم آپ کیا کہیں گی اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں؟ جی بالکل، میں ساجد صاحب کی بات کو ہی آگے بڑھاؤں گی. اپنی ذات کا شعور اور تعین کرنے کے بعد رموز بے خودی میں اقبال نے تربیت کردار کے لیے 3 مرحلے بیان کیے ہیں. وہ 3 مرحلے، پہلا ہے اطاعت. اطاعت میں اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جاتی ہے. اطاعت کے بعد پھر اقبال ضبط نفس کا مرحلہ پیش کرتے ہیں کہ دوسرے مرحلے پر آپ خود پر قابو پائیں، اپنے احساسات اور جذبات کو مکمل طور پر توحید و رسالت کے رنگ میں رنگ دیں. پھر تیسرا مرحلہ اقبال کہتے ہیں کہ کوئی دنیا کی طاقت تمہیں نہیں روک سکے گی نائب الہی بننے سے. نائب حق در جہاں بودن چہ خوش است، کہ اس دنیا میں اللہ کا نائب بننا بہت اچھی بات ہے. اس کے بعد وہ اقبال اسی میں پیغام دیتے ہیں کہ دار اطاعت کوش اے غفلت شعار، می شود از جبر پیدا اختیار، کہ تم اپنے آپ کو اطاعت الہی میں اور اطاعت رسول میں لے آؤ، اور اس کے بعد تم دنیا میں با اختیار ہو جاؤ گے. یہ امت مسلمہ کو ایک پیغام دے رہے ہیں سر بلند ہونے کا. اور بلندی کے لیے ضروری کیا ہے؟ سیلف ریکگنیشن، اپنی ذات کا شعور،
اپنی ذات کا تعین کرنے کے بعد وہ یہ نہیں کہتے کہ بیٹھ جائیں، وہ حرکت و عمل کا پیغام دیتے ہیں. اور حرکت و عمل کا پیغام میں پھر وہی بات کروں گی کہ قرآن بھی تو سیروا فی الارض کہتا ہے، لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. اور علامہ نے آپ اگر ان کا سارا کلام پڑھیں تو انہوں نے نوجوانوں کو مخاطب کیا ہے. اچھا میڈم یہاں پہ میں چاہوں گی ہم سٹاپ کریں کیونکہ جب بریک کے بعد آئیں گے واپس تو میں اسی بات پہ آپ سب کا میسج لینا چاہتی ہوں کہ بھئی نوجوان آج دیکھیں 65-70% ہماری جو عوام ہے وہ نوجوان ہیں اور کافی مس گائیڈڈ بھی ہیں، بہت زیادہ فوکسڈ بھی ہیں اور کچھ بہت مس گائیڈڈ بھی ہیں. اگر ہم نے اپنے کل کو خوبصورت بنانا ہے تو اس کے لیے ہمیں اپنے نوجوانوں پہ اور بچوں پہ کام کرنا پڑے گا. تو اس پوائنٹ آف ویو سے آپ لوگوں سے گائیڈنس لیں گے. سر آپ تو سب خوبصورت اتنے تحفے لے کے آئے ہیں ہماری عوام کے لیے، ایک طرح سے تحفہ ہی ہے نا کہ جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں، تو وہ بھی ہم بریک کے بعد شیئر کریں گے. لیکن بریک میں جاتے جاتے علی اصغر عاشا کا شکریہ ادا کریں گے اور آپ سے ایک اور کلام سننے کی فرمائش کریں گے. ضرور. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ہمارے ساتھ ہیں دا بریلینٹ ہنا نصر اللہ صاحبہ، دین وی ہیو میاں ساجد علی اینڈ دین وی ہیو ڈاکٹر زیب النساء سر رویا. مگر ابھی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے سر آپ ایک خزانہ لے کے آئے ہیں، وہ خزانہ ہم اپنے ویورز کو دکھا دیں پلیز، بیکاز ویورز آپ دنگ رہ جائیں گے، یو ول گو انٹو شاک. سر یہاں پہ آ کے اگر ہم 1 بائی 1 دکھائیں اپنے ویورز کو. اچھا یہ ایسا ہے کہ میرے پاس جو کلیکشن ہے نا علامہ اقبال کے حوالے سے فلیٹلی کلیکشن ہے. فلیٹلی کلیکشن میں ڈاک ٹکٹیں ہیں، ڈاک کی مہریں ہیں، ایسے ہو جائے تاکہ ویورز بھی آپ کا چہرہ دیکھیں. ڈاک کی مہریں ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد پوسٹل اسٹیشنری ہے، ایروگرامس ہیں، پوسٹل کارڈز ہیں، اور علامہ کے حوالے سے جو جو چیزیں بھی اپنا پرنٹ ہوئی ہیں وہ ہیں. اس میں یہ میری بک ہے جو آپ دیکھ رہی ہیں، یہ آپ کی اپنی ہے نا. ہاں جی. یہ نقش و نگار اقبال، اور اس کے اندر جو ہے یہ آپ سٹیمپس وغیرہ دیکھ سکتی ہیں اس کی ڈیٹیل کے ساتھ. سٹیمپس آپ لے کے بھی آئے ہیں جی. یہ دیکھیں نا ویورز، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سٹیمپس بھی ہیں، دین کوئنز بھی ہیں ہمارے پاس. جی اب دیکھیں نا یہ کوائنز، یہ 3 طرح کے کوائنز یہاں پہ دکھا رہے ہیں کہ عموماً لوگوں کو پتہ کہ علامہ کے اوپر جو ہے 1 روپے کا ہی سکہ جاری ہوا تھا، جبکہ 100 روپے کا چاندی کا اور 500 روپے کا سونے کا سکہ بھی جاری ہوا تھا علامہ کی برتھ سینچری پہ. آپ کے پاس ہے یہ؟ ہاں جی. سر سونے کا سکہ دیتے، سونے کی قیمت بہت مہنگی ہے. اس کے بعد یہ 1 روپے کا کرنسی نوٹ جس کی بیک پہ مزار اقبال پرنٹ ہوا تھا وہ ہے. اور اب حکومت نے جو ریسنٹلی پاکستان کی 75ویں اینیورسری پہ یہ یادگاری کرنسی نوٹ جاری کیا 75 روپے کا، آپ کی کلیکشن بڑھتی جا رہی ہے ماشاءاللہ. ہاں، جس پہ علامہ اقبال کی تصویر پہلی دفعہ کسی کرنسی نوٹ پہ آئی ہے. اور ٹرو دیز آر دا فادرز اینڈ دا مدر آف آور نیشن. اچھا ایک چیز بڑی آپ کے لیے خاص لے کر آیا تھا کہ جب علامہ کی برتھ سینچری ہوئی ہے 1977 میں، اور اس وقت پی ٹی وی نے ایک کارڈ جو ہے وہ اپنا پبلش کیا تھا. یہ وہ کارڈ میری کلیکشن میں ہے پی ٹی وی کا. ہاؤ امیزنگ. یہ آپ اس کو کھولیں، یعنی کہ سب کا یہ آپ نیچے یہ دیکھیں پاکستان ٹیلی ویژن، پاکستان ٹیلی ویژن، گریٹنگز اینڈ بیسٹ وشز. یہ کس تاریخ، یہ یاد ہے کس ایئر؟ 1977. واو 1977. اینڈ دین یہ دیکھیے اسٹیمپس اینڈ ناٹ یوزڈ اسٹیمپس، مطلب یہ شیٹس ہیں، مطلب شیٹس جو ہیں. اٹس awesome, it's beautiful. and وہی والی بات ہے نا کہ these are those beautiful historical چیزیں جو ہمارے پاس ہونی چاہیے، کسی کے پاس تو ریکارڈ میں ہونی چاہیے. جی جی. اچھا اس کے علاوہ آپ نے شاید سنا ہو کہ علامہ اقبال جب انجمن حمایت اسلام کے جلسوں میں جاتے تھے تو اپنی نظم چھپوا کر لے کے جاتے تھے. جو نظم وہاں پہ بکتی تھی اس کا سارا چندہ جو تھا انجمن کو جاتا تھا. یہ کچھ نظمیں ہیں علامہ کی. یہ فریاد امت، یہ آپ کے ہاتھ میں جو ایڈیشن ہے یہ 1913 کا ایڈیشن ہے. ہاں جی. طلوع اسلام 1913 کا ایڈیشن ہے یہ. واو، more than 100 years. جی 109 سال. 109 سال. یہ طلوع اسلام ہے، یہ اس کا پہلا ایڈیشن ہے 1922 میں جو علامہ نے شیرا والا گیٹ کے باہر پڑھی تھی. Amazing. یہ خضر راہ اور یہ شکوہ جواب شکوہ. یہ نظمیں اس طرح علیحدہ چھپتی تھی جو اب فریاد امت کے علاوہ باقی 3 نظمیں بانگ درا کا حصہ ہیں. سر یہ چیزیں ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ یہ کہاں پہ جا کے ہم دیکھ سکتے ہیں؟ یہ میرے پاس گھر میں کلیکشن ہے. نہیں گھر پہ کلیکشن ہے لیکن اب گھر تو نہیں پہنچ سکتا نا. یہ بھی دیکھیے یہ کیا ہے؟ یہ جی اپنا سٹیمپس
اور اس کے فرسٹ ڈے کورز ہیں. یہ علامہ پہ پہلے سٹیمپس جو پاکستان نے 21 اپریل 1958 کو جاری کیے تھے. وہ بھی ہیں. اس کے علاوہ یہ 1967 کے ہیں سٹیمپس. یہ پھر 1974 75 76. دس از بیوٹیفل. اچھا یہ کتاب کیا ہے آپ کے پاس؟ ہاں یہ کتاب میں آپ کو دکھاؤں. یہ علامہ تب سے اس کو دیکھ رہی ہوں. ہاں یہ علامہ کے بھانجے ہیں اپنا منظور احمد صاحب. یہ ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب ہے جو ابھی تک شائع نہیں ہوئی. انہوں نے علامہ کی ہی فارسی نظموں کا انگلش ٹرانسلیٹ کیا تھا. یہ 1945 کی ہے. یہ کس نے ٹرانسلیٹ کیا ہے؟ یہ منظور احمد صاحب ہیں جو علامہ کے اپنے بھانجے ہیں, سگے بھانجے. تو یہ سیالکوٹ سے مجھے گفٹ ہوئی تھی. یہ آپ دیکھیں یہ ان کی ہینڈ رائٹنگ ہے کیونکہ یہ انک سے لکھی گئی ہے اور اس کی وجہ سے اس کے بہت سے صفحات ایسے ہیں جس پہ پانی اور دیمک نے اس کو چاٹ لیا, لیکن ابھی بھی اس کے 500 صفحے جو ہے وہ محفوظ ہیں. یہ دیکھیں, میں زیادہ دیر ہولڈ بھی نہیں کرنا چاہ رہی, ڈیمیج نہ ہم کر دیں. اور اچھا اس کے علاوہ یہ میری کلیکشن میں علامہ کی جو بڑی بہو تھیں رشیدہ بیگم, ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے تقریباً یہ 100 خط ہیں. یہ ابھی 100 خط ہیں تقریباً. یہ کہیں پہ ابھی تک شائع نہیں ہوئے. اقبال فار امیزنگ. یہ دیکھیں یہ وہ کلیکشن ہے اور اب اس پہ تحقیق جو ہے وہ جاری ہے. That's amazing. اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ وہ بھی دکھاتا ہوں میں. یہ ایک خاص چیز ہے. بچے نہیں ہوتے, یہ بھی دکھانا, وہ بھی دکھانا. آفتاب اقبال نے قائد اعظم کو 1946 میں کچھ خط لکھے تھے. یہ ان خطوں کے ڈرافٹ ہیں آفتاب اقبال کے سگنیچرز کے ساتھ. آفتاب علامہ اقبال کے بڑے بیٹے تھے. ہاں میں سمجھی آفتاب اقبال اینکر پرسن, میں نے کہا ہیں وہ کیا ان کو لکھ رہے تھے. ٹھیک ہے. اس میں کچھ ڈاکومنٹس ہیں آفتاب اقبال کے ہاتھ کے لکھے ہوئے خط ہیں جو انہوں نے علی بخش کو لکھے تھے. علی بخش جو علامہ کے ملازم تھے. یہ سب اوریجنل خط ہیں اور یہ ابھی تک کہیں پہ کسی کتاب میں شائع نہیں ہوئے. سر کوئی آپ بنا لیں میوزیم, آپ کی بڑی مہربانی. گورنمنٹ سپورٹ کرے تو میں 2-3 کمروں کا تو میوزیم بنا سکتا ہوں, اتنی میرے پاس کلیکشن ہے. واو. یہ خط ہیں جو شیخ عطا محمد نے آفتاب اقبال کو لکھے تھے. یہ ان کی کلیکشن اس کے اندر ہے. یہ دیکھیں یہ رشیدہ بیگم کا اوپر خط ہے جس میں انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا کہ یہ وہ خط ہیں جو شیخ عطا محمد نے لکھے تھے. یہ دیکھیں, دس از بیوٹیفل. تھینک یو. اس کے علاوہ یہ پاکستان کے علاوہ ایران, ترکی اور انڈیا میں بھی اقبال کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ جاری ہوئی تھی. وہ بھی چیزیں اس میں ہیں میرے پاس. اس میں وہ جو ڈاک ٹکٹیں جو باہر کے ملکوں نے جاری کی اقبال پہ. یہ دیکھیں یہ ترکی اور پاکستان کی جوائنٹ شیٹ ہے دونوں ملکوں کے قومی شورا کے اوپر. یہ ایران کی شیٹ ہے ڈاک ٹکٹ. یہ ترکی کی علامہ کی برتھ سینچری پہ. صحیح. اچھا سر مطلب یہ تو پھر ایک ان لمیٹڈ, جیسے کہ آپ نے کہا 2-3 کمرے تو ہم آرام سے بنا سکتے ہیں. سو ہم اپنی اب گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اور تھینک یو سو مچ ساجد صاحب, آپ نے یہ اپنا ایک خزانہ ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے. اوبویسلی یہ آپ کی ایک لائف لانگ کاوش ہے چیزیں جمع کرنے کی, اور انشاءاللہ آپ کلیکٹ کرتے رہیں گے. اور یہ جو کلیکشن میں لایا ہوں یہ شاید میرے 10% بھی نہیں ہے کلیکشن جو میں لایا ہوں. میرے پاس علامہ کے اوپر بال پوائنٹس کی کلیکشن ہے, کی چینز کی ہے, بیجز کی ہے, کیلنڈرز کی ہے. کسی دن آپ کے گھر میں شو کرنا پڑے گا, آ کے ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی تاکہ ویورز کو بھی پتہ چلے. اچھا یہاں پہ ہمیں جلدی سے ایک دم سے بریک کی کال آ گیا. بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہنا جی سے کلام سنتے ہوئے آئیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. وقت کم, مقابلہ سخت. کچن میں بھی آئی تھنک ہمارے معاملات ریڈی ہو ہی گئے ہیں, ڈش آؤٹ کر رہی ہیں ہماری شیف. تو شو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے میڈم آپ کیا کہیں گی, نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گی آپ؟ دیکھیے جیسے تھوڑی دیر پہلے بھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ اقبال کا جو مخاطب ہیں وہ نوجوان ہیں. تو اقبال کا ایک شعر ہے کہ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی, خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ. تو جو جوان ہیں ان کو سیلف کنٹرول کے ساتھ ساتھ اپنے کردار کی تربیت کرنے کی اچھت ضرورت ہے. علامہ کہتے ہیں کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے, پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے, خدایا آرزو میری یہی ہے, میرا نور بصیرت عام کر دے.
کیا بات ہے میڈم, کیا بات ہے, بیوٹیفلی پریزنٹڈ. سر ون لائنر آپ کا. آج کے دن کی مناسبت سے میں یہ پیغام دوں گا اقبال کے حوالے سے کہ حرکت و عمل کا پیغام جو اقبال نے دیا ہے, کہ علامہ نے جو اپنا فلسفیانہ نچوڑ جو نکالی تھی وہ انگریزی خطبات میں نکالی تھی, اور اس خطبات کا جو علامہ نے فارورڈ لکھا وہ خود لکھا, اور پہلی لائن ہی علامہ نے کلیئر کر دی کہ دا قرآن از اے بک وچ ایمفسائزز ڈیڈ ریدر دین آئیڈیا, کہ قرآن پاک یہ وہ کتاب ہے جو فکر سے زیادہ عمل پہ زور دیتی ہے. تو اب ہمیں عمل کی طرف جانا ہے. اسی خوبصورت نوٹ پہ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. ایک تو اپنا خزانہ آف نالج جو آپ لوگ لے کے آئے, سر آپ اسپیسیفکلی جو ہمارے لیے یہ سب چیزیں سیٹ پہ لے کے آئے, بہت بہت شکریہ. آئی نو کہ یو آر ویری پروٹیکٹیو اینڈ پوزیسو اباؤٹ اٹ. آپ نے سب کے ساتھ شیئر کیا. اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ کو موقع دے کہ آپ ایک ایسی جگہ کریٹ کریں جہاں پہ پورا ڈسپلے جو ہو وہ اقبال سے ریلیٹڈ ہی ہو انشاءاللہ. ہنا جی شو کو کنکلوڈ کریں. اگین آپ کا شکریہ ادا کروں گی, میاں یوسف صلاح الدین کا شکریہ ادا کروں گی کہ اتنا خوبصورت جو آپ نے نیا ایک اور تحفہ ہمیں دیا اس کا. اور ہمارے جو پروڈیوسر ہیں محمد مبین ارشد صاحب, ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے اپنا حصہ ڈالا. جو ہم نے پریویس دیکھا, جو ویڈیو آپ لوگوں نے کریٹ کیے وہ آپ بار بار دیکھیں گے پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک پہ, اور آن لائن بھی ریلیز ہوگا. ہنا جی کلوزنگ ود یو, کچھ کہنا چاہیں گی آپ؟ میں بس یہی کہوں گی کہ اے طائر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں خدا ہی. علامہ صاحب کے اس شعر پہ تھوڑا غور کریں اور اپنی لائف کو پازیٹیو کریں اور انتشار نہ پھیلائیں, محبت, پیار اور امن کا درس دیں. اوور ٹو یو میم.